جو आज का हमारा मौजू है वो है दिलों का जंग आलूद होना। और ज़ाहिर है इसी के अंदर मुज़मर है ये बात कि फिर उनका इलाज क्या है अगर दिल जंग आलूद हो जाएं। वैसे तो अगर आप इल्म ज़ाहिर के एतबार से देखें तो ये बात जो है ना कहीं जचती नहीं है कि इंसानी जिस्म के किसी उज़्व को जंग लगता है। जंग लोहे को लगता है, नाखूनों को जंग नहीं लगता, चमड़ी को जंग नहीं लगता, गुर्दे को जंग नहीं लगता। अगर इन सबको, आंतों को जंग नहीं लगता, अगर इनको सबको जंग नहीं लगता तो जो लोहे को जंग लगता है वो दिल को भी नहीं लगता। तो इसका मतलब साफ हो गया कि यहाँ जंग उस मानी में इस्तेमाल नहीं किया गया जिस मानी में हम लोहे के जंग का जिक्र करते हैं, बल्कि इसका माना यहाँ पर कुछ और है। अलबत्ता ये बात वाज़ेह रहे कि ये जो है ना, ये अल्फाज दिल के जंग के ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस्तेमाल किए। आपने फरमाया इन हाज़िहिल कुलूब तस्दाउ कमा यस्दाउल हदीद इज़ा असाबहुल मा, बेशक ये दिल जंग आलूद हो जाते हैं जैसे लोहा जंग पकड़ लेता है जब उसे पानी लग जाए। तो इसका मतलब यह है कि ये जंग लगने वाली बात कोई हमने अपने पास से नहीं ईजाद की, या जो हमारे बाज़ दानिश्वर कहते हैं कि ये दीन का जो है ना मुतवाज़ी वर्जन है, तो ये उन्होंने अपने पास से ये बात नहीं निकाली, बल्कि ये हदीस शरीफ में दिल को जंग लगने का जिक्र आया है। अब पहली बात और दूसरी बात का मतलब क्या हुआ, दोनों को जोड़ें तो दिल को जंग तो लगता है, ये बात हदीस में आ गई। और जैसे तो हदीस में तो बिल्कुल साफ कहा गया जैसे लोहे को लगता है ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ ऐसा लगने का मतलब वो वाला जंग नहीं है जो लोहे को लगता है। यहाँ असल में जो तशबीह दी गई है वो इस चीज़ से दी गई है जैसे लोहे को जंग लग जाए तो वो जंग के नीचे छुप जाता है, दब जाता है, कज हो जाता है। इसी तरह दिल के ऊपर कोई गलाफ चढ़ जाता है, जैसे लोहे के ऊपर जंग चढ़ जाता है ऐसे दिल के ऊपर भी कुछ गलाफ चढ़ जाता है। ये तो हदीस में आया, एक अंदाज में बयान कर दिया दिल की एक कैफियत को। कुरान मजीद ने जब इस कैफियत को बयान किया तो वो अपनी एक उसका अपना बयानिया है जिसमें उसने इस कैफियत को बयान किया। वो आपको मिलेगा फी कुलूबिहिम मरज़ुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, उनके दिलों में मर्ज था, बीमारी थी, जंग था। आप कहें अल्लाह ने उनके जंग में इजाफा कर दिया या अल्लाह ने उनकी बीमारी में इजाफा कर दिया, बल्कि वो सही लुग़वी तर्जमा तो ये होगा कि अल्लाह ताला ने उनको बढ़ा दिया उन बीमारी में। यानी मज़ीद जैसे समंदर होता है ना, तो आप बढ़ जाते हैं समंदर के अंदर, गोया और गहराई में चले गए, तो गोया वो उस जंग की कैफियत में और गहरे हो गए। दूसरा लफ्ज़ जो कुरान मजीद ने इस्तेमाल किया वो है फ़ी कुलूबिहिम ज़ैगुन, उनके दिलों में ज़ैग है, कजी है, टेढ़ है। अब ये जो ज़ैग और कजी और टेढ़ है ना, ये एक बिल्कुल नया लफ्ज़ आ गया और ये बहुत अहमियत का आमिल लफ्ज़ है। इस पर आप गौर करें, वो मर्ज़ को भी ये डिफ़ाइन करेगा, लेकिन वो दिल की उस कैफियत के एक ख़ास रुख को डिफ़ाइन करेगा जो जंग के नतीजे में कैफियत लायक होती है। अब अगर आप इसे ज़रा थोड़ा सा समझना चाहें तो ये ऐसी बात है कि आपने अगर आईना देखा हो तो कभी कभी आईने के अंदर वो कुछ ऐसे उभार आ जाते हैं कि जो तस्वीर को धुंधला देते हैं, और वो तस्वीर जो है ना फट के सामने आना शुरू हो जाती है। एक पूरी तस्वीर जामे तौर पर आपके सामने नहीं आती, एक फटी हुई तस्वीर सामने आती है। बाज़ औक़ात वो आईना वही है, उसकी एक जगह ऐसी होती है यूं करके देखें ना तो आपकी आंख मोटी नज़र आना शुरू हो जाएगी, वही ज़रा थोड़ा सा यूं होकर देखें तो बिल्कुल साफ नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब आईने के ऊपर कोई ऐसी शय आ जाती है जो मंजर को गहना देती है। अब इस ज़ैग के लफ्ज़ कज हो जाना, गोया वो आईना कज हो गया है, वो सही रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, जैसे ओरिजिनली रिफ्लेक्ट उसे करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा, बल्कि ये कि वो एक ऐसी तस्वीर सामने ला रहा है जो एक्चुअली नहीं है। अब इसका ताल्लुक है असल में कुरान मजीद के उन आयात बय्यनात के साथ जिन्हें कुरान ने खुद मुतशाबिहात का नाम दिया है। ये शबी होती है ना जो आईने के ऊपर पड़ती है। एक जब आप अल्फाज बोलते हैं उन अल्फाज के नतीजे में एक तस्वुर की शबी है जो आपके आईने कल्ब पर पड़ती है। उन अल्फाज के नतीजे में जैसी तस्वीर बननी चाहिए वैसी नहीं बनती, वो थोड़ी कज बन जाती है। असल में वो दिल की कजी है कि जो उस तस्वीर को कज कर देता है। यानी सही कॉन्सेप्ट जो है ना वो वाज़ेह नहीं होता, अल्फाज वही रहते हैं लेकिन तस्वुर गलत हो जाता है।
اس چیز کو جب آپ ذہن میں رکھیں گے نا تو یہ فی قلوبہم مرض تو فی قلوبہم زیغ بھی سمجھ جائیں گے اور اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب ذرا یہ آیات پڑھ لیجئے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ جھجکتا نہیں ہے، آر محسوس نہیں کرتا، وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی گھٹیا شے کی مثال بیان کرے۔ یہ مثال بیان کی جاتی ہے کوئی تصور، ایبسٹریکٹ تصور، کوئی لطیف تصور، کوئی سیٹل تصور، اس کو کلیئر کرنے کے لیے۔ تو جب وہ تصور کلیئر کرنے کے لیے کوئی مثال دی جاتی ہے تو جن لوگوں کا ایمان ہوتا ہے گویا وہ ایمان اس آئینہ قلب کو ٹھیک کر دیتا ہے، وہ صحیح نتیجہ نکال لیتے، صحیح تصویر بن جاتی ہے دل کے اوپر، صحیح تصور قائم ہو جاتا ہے دل کے اوپر ان الفاظ کے ذریعے سے۔ لیکن اگر وہ ایمان والے لوگ نہیں ہیں، کافر ہیں، تو اس کا مطلب دل کج ہو گیا ہے، دل میں زیغ ہے، دل میں روگ ہے، بیماری ہے، دل میں زنگ ہے۔ تو اب وہ جو الفاظ آپ نے سنے ہیں ان الفاظ سے دل کے اوپر جو تصویر بنے گی وہ غلط بنے گی۔ تو وہ پہلی صورت ہدایت پانے کی ہے اور یہ دوسری صورت گمراہ ہونے کی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا۔ مسئلہ انہیں سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں یہ مثال بیان کرنے کا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ مطلب ہمارا تو کلیئر نہیں ہو رہا، ہمیں تو کلیئرٹی نہیں مل رہی، ہمیں تو اشکال لائق ہو رہا ہے، ہماری تو تصویر دھندلا گئی ہے، ہماری تصویر تو کج ہو گئی ہے۔ تو اب یہ جو تصویر کی یہ کجی ہے یہ الفاظ کے جو ہے نا وہ نقص نہیں ہے، مثال کا نقص نہیں ہے، بیانیے کا نقص نہیں ہے، یہ جو ریسیپینٹ ہے اس کا نقص ہے، جو اس کی کجی ہے۔ اب وہ کلیئر ہو گیا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ۔ اب یہ اصل میں در حقیقت وہ دل کی کجی ہے جو اسے غلط رخ پہ لے کے جاتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے پھر ایک حدیث ذہن میں لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، وہ لوتھڑا اگر صحیح ہو، تندرست ہو، درست کام کرے، پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ لوتھڑا اگر غلط ہو جائے، بیمار ہو جائے، کج ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور سن لو وہ لوتھڑا دل ہے۔ اب یہ میری فیلڈ نہیں ہے، کوئی صاحب اس کی کوئی وہ کریں، اس پہ تحقیق کریں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام اعضاء بھی دل کی تندرستی کے تابع ہیں۔ یہ اب جو ہے نا فزیالوجی سے بھی متعلق بات ہو جائے گی اور حکمت سے متعلق بھی ہو جائے گی کہ اگر دل تندرست ہے تو وہ باقی اعضاء کو اس صحیح فنکشن پر قائم رکھے گا، اور دل اگر تندرست نہیں ہے تو وہ باقی اعضاء کو وہ فساد کی طرف، بگاڑ کی طرف، ٹیڑھ کی طرف لے کے جائے گا۔ میں اس وقت صرف ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں، وہ دل کا تعلق عقل انسانی کے ساتھ، دماغ کے ساتھ۔ اب وہ جو بھی یہ دماغ کا جو فنکشن ہے یہ بہت ہی کوئی حساس قسم کا فنکشن ہے۔ اب ایک بات ہم سنتے ہیں، وہ بات ہمیں کوئی آج سے 10 سال پرانے کسی واقعے کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ مطلب یہ ساری فنکشننگ کیسے ہوتی ہے؟ میں اس کو زیادہ تفصیل سے نہیں جانتا، لیکن بات حیرت کی ہے یا نہیں ہے؟ کتنا ڈیٹا آپ کے دماغ میں پڑا ہوا ہے، آپ کے سامنے ایک بات آئی اور اس سارے ڈیٹا سے پتہ نہیں لاکھوں ڈیٹا، وہ کیا ہوتے ہیں وہ بائٹس جو ہیں، وہ ان میں سے آپ نے ایک نقطے کی شاید چھانٹی اور اس بات کے ساتھ کلک کر کے ایک نیا نتیجہ نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ تو بس اب سمجھ لیں وہ چھانٹی کا عمل ہے، وہ اگر تھوڑا سا غلط ہو جائے، جو آپ نے اس الماری سے چیز نکال کے لانی تھی وہ اس الماری سے نکال کے لے آئے اور اس معلومات کے ساتھ اسے کنیکٹ کر دیا تو نتیجہ غلط نکلے گا۔ اب یہاں 2 لفظ سمجھ لیں، ایک ہے سلیم العقل اور ایک ہے سلیم الفطرت۔ یہ جو سلیم الفطرت ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ جو دل بیمار نہیں ہے، جو دل کج نہیں ہے، جو دل زیغ والا نہیں ہے، یہ شخص سلیم الفطرت ہے، اس کی فنکشننگ دل کی بالکل ٹھیک ہے۔ تو جس کے دل کی فنکشننگ ٹھیک ہے، اب اس کا جو امپیکٹ اس کی عقل کے اوپر آئے گا وہ سلیم العقل ہے، یعنی وہ درست نتیجہ نکالتے ہیں۔ وہ جو اس کے پاس انفارمیشن آئی ہے اس کا جو اس نے انڈکشن کرنی ہے یا ڈیڈکشن کرنی ہے، اچھا یہ ڈیڈکشن آسان ہے، انڈکشن بہت مشکل ہے، کیونکہ انڈکشن تو بالکل ایک الہامی کام ہے۔ آپ نے ایک ڈاٹ ملانے ہیں نا، ایک ڈاٹ ابھی آپ کے پاس ہے،
اس کو کسی دوسرے ڈاٹ کے ساتھ کونیکٹ کرنا اور پھر نتیجہ نکالنا، یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے. تو یہ انڈکشن کا کام ہے. اب یہ جب تک سلیم العقل انسان نہ ہو یہ ممکن نہیں ہوتا. لوگ ٹیڑھے نتیجے نکال لیتے ہیں. تو اب یہ ڈائریکشن عقل کو دینے والی شے، کم از کم یہ جو میں نے آپ کے سامنے فلسفہ رکھا ہے اس کی روشنی میں معلوم ہوا وہ دل ہوتا ہے. ابھی تک ہمارے جو بھی تصورات ہوتے ہیں وہ دماغ ہے سارا کنٹرول کرنے والا، لیکن خود دماغ کو کنٹرول کرنے والی شے انسان کا دل ہے. میں نے جو بات آپ کے سامنے اتنی تفصیل سے رکھی ہے، ایک جملے میں مولانا امین حسن اصلاحی نے بیان کیا، لکھی نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کے راوی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے یہ بات ایک سے زائد مرتبہ ہمارے سامنے کہی ہے. میں خود براہ راست ان سے سنی ہے یہ بات کہ مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عقل تو دل کی وکیل ہے. عقل تو دل کی وکیل ہے، یعنی اصل جو آرگومنٹ بلڈ کرتا ہے نا وہ دل کرتا ہے. مطلب جو خیال بنتا ہے وہ تو دل بنتا ہے، اور یہ عقل ہوتی ہے کہ جو پھر اس کے لیے دلائل گھڑنا شروع کر دیتے. وہ مزدور ہے، وہ کام شروع کر دیتا ہے. اب جو بھی دل نے جس طرف دل مائل ہوا عقل نے اس کے لیے استدلال کرنا شروع کر دیا. وہ استدلال انڈکٹیو ہو یا ڈیڈکٹیو ہو، اب اس کا یہ کام ہے. نوکر صاحب جو ہے نا وہ فیس اپنی پھڑی اور کام اپنا شروع کر دیا. تو عقل گویا دل کی وکیل ہو گئی. تو اصل بات تو پھر وہاں بھی دل ہی ہوا نا. تو اب وہ لوتھڑے والی بات اور یہ ساری ذہن میں رکھیں. دل ٹیڑھا ہو گیا تو عقل بھی کج ہو گئی، جذبات بھی کج ہو گئے، وہ خیالات بھی کج ہو گئے. ساری خرابی اس دل کی خرابی سے پیدا ہوئی. اب اگر آپ چاہیں تو میں لگے ہاتھوں نہ ایک دو مقامات آپ کے سامنے اور بھی کر دوں. یعنی یہ سورہ بقرہ کا ایک مقام آپ کے سامنے آ گیا، دوسرا بھی اشارتاً آ گیا. میں زیادہ وقت ابھی اس پہ نہیں لے سکتا. وہ سورہ آل عمران کا جو آیات محکمات اور آیات متشابہات ہیں، تو محکم آیات سے جو ہے نا وہ مراد کون سی آیات ہیں؟ جو سائنٹیفکلی پرووڈ فیکٹس ہیں، وہ ساری محکم باتیں ہیں. اس کے بعد دیکھیں کچھ دین کے احکام ہیں جو ویسے تو محکم نہیں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے انہیں محکم کر دیا. صلاۃ کا لفظ ہے، یہ لفظ صرف لفظ کی حیثیت سے محکم معنی نہیں رکھتا، لیکن جب حضور نے فرما دیا، بتا دیا کہ اس صلاۃ کا مطلب یہ ہے جو میں کر رہا ہوں، تو اب اس کے بعد یہ ڈٹرمنڈ ہو گیا کہ صلاۃ کا مطلب یہ ہے، وہ بھی محکم ہو گیا. لیکن یہ کہ اب اللہ کا تصور ہے، فرشتے کا تصور ہے، حور کا تصور ہے، برزخی زندگی کا تصور ہے، بعث بعد الموت کا تصور ہے، وہاں کی جنت کی نعمتوں کا تصور ہے، یہ ساری ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں. یہ ہماری نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ زبان نے چکھی، نہ ناک نے سونگھی، نہ ہم نے ٹچ کی، مس کی. تو یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ چیزیں ہیں جو ان ناؤن ہیں ہمارے لیے، جن کی ریئلٹی سے ہم واقف نہیں ہیں، اور یہ ساری کنسیپچول ہیں. اب ہم نے تصور کی چھلانگ لگانی ہے، تخیل کی چھلانگ لگانی ہے، تو ان تک پہنچنا. یہ ساری متشابہات ہیں. بیان کیونکہ یہ بیان نہ کریں تو کوئی دھندلی تصویر کیسے بنے گی؟ اور اگر یہ بیان کر دیتے ہیں تو اگر وہ دل کج ہوگا تو بالکل غلط تصویر بنائے گا، اور اگر وہ دل جو ہے نا سلیم الفطرت ہوگا تو وہ کوئی قریب کی تصویر بنا لے گا. بلکہ اب یہاں پہ ایک بات اور آ جاتی ہے. یہ دل کی صحیح فنکشننگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے کوڈ ورڈ میں بات کی ہے، آیت متشابہات کو اب میں کوڈ ورڈ کہہ رہا ہوں، کوڈ ورڈ میں بات کی ہے، وہ کلک کرے گا جا کے دل کو، اور دل کے اندر سے صحیح خیال ابھر کے سامنے آ جائے گا. یہ اب زبان سے بیان نہیں ہو سکتا. ادھر سے آیا، دل کے اندر سے جو ہے نا وہ جو تصور سویا ہوا تھا وہ جاگ گیا. اس کو علامہ اقبال نے کہا ہے انٹرنل ایکسپیرینس. اب ذرا یہ اقبال کی اس بات کو سمجھیں. آپ کے سامنے کوئی سائنٹیفک تھیوری آئی، اس کے لیے آپ لیب میں چلے گئے اور جا کے اس تھیوری کے مطابق تمام جو ہے نا ضروریات باہم پہنچائیں، ایکسپیریمنٹ کیا. وہ ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد ثابت ہو گیا، وہ جو تھیوری تھی نا اس کی ایک ایک بات محکم ہو گئی کہ او اچھا یہاں پہ جو یہ لکھا ہوا تھا اس کا مطلب یہ، اور جو یہ لکھا ہوا تھا اس کا مطلب یہ. جب تک آپ اس ایکسپیریمنٹ سے نہیں گزرتے، ایک سائنٹیفک تھیوری بھی آپ کے لیے ایک طرح کی وہ آیات متشابہات کے درجے میں ہوگی، کنسپچول چیز ہوگی. ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد اب وہ ایک آپ کے لیے وہ شے ہوگی جو ثابت شدہ ہے، پروون فیکٹ ہے. یہ ایکسپیریمنٹ کے بعد ہوگا. یہ جو آیات متشابہات ہیں اس کے لیے بھی ایکسپیریمنٹ چاہیے، لیکن یہ ایکسپیریمنٹ کسی لیب میں آپ نہیں کر سکتے. یہ آپ کا دل اگر صحیح فنکشن کر رہا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کے اندر سے وہ صحیح تصور اجاگر ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا. وہ دل اگر وہ جو ہے نا وہ نہیں فنکشن کر رہا، فطرت پر قائم نہیں ہے، تو آپ کا وہ تصور گہنا آ جائے گا. تو اب یہ وہ بات ہے جو
فی قلوبہم زیغن کے نتیجے میں تصور غلط ہو گیا، گمراہ ہو گئے۔ وہاں پہ بھی بات آ گئی کہ گمراہ کے سبب کیا ہے، جو کافر ہیں، چونکہ ان کا دل صحیح کام نہیں کر رہا، لہٰذا وہ اسی مثال سے غلط معنی لے لیتے ہیں۔ پھر یہ مضمون آپ کو سورہ مدثر میں بھی ملتا ہے، جہاں پہ آیا نا علیہا 19۔ اب دیکھیے یہ آیتیں متشابہات تھی، 19 ہیں، آخرت سے متعلق ہے، دوزخ کے دروؤں سے متعلق ہے، جو سپاہی ہیں وہاں کے۔ اب جو کافر تھے انہوں نے کہا یہ 19 سپاہی ہیں، ہم ہزاروں ہیں، ان کا تو کام تمام ہم خود ہی کر لیں گے، اللہ کیا کرے گا ہمارا، تو یہ تو ہماری تو پوری فوج ہے، ظفر موج ہے، اور ہماری طاقت ہے، اور ہم ان 19 کے اوپر قابو پا لیں گے۔ کوئی بہت ہی بڑا وہاں پہ پہلوان تھا، انہوں نے کہا 17 تو اپن دیکھ لے گا، باقی 2 کو تم سنبھال لینا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دل نے اس آیت سے ایک بالکل غلط معنی لے لیا۔ تو جن کے دل میں ایمان تھا انہیں پتا تھا، پھر اللہ نے واضح بھی کر دیا کہ بھئی یہ فرشتے جو ہیں نا، یہ ان کی طاقت کیا ہے، اور تم نے اپنے رب کے لشکر دیکھے ہی کیا ہیں، ان کی طاقت کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو اگر دل کام کرے تو تمہیں پتہ لگے کہ وہ ان کی ایک فرشتے کی کیا کیا طاقت ہے، یہ تمہیں اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، تمہاری عقل میں سما سکنے والی بات ہی نہیں ہے، تمہارے ایکسپیریمنٹ میں آنے والی بات نہیں۔ تو وہ جو انٹرنل جو ہے نا ایک ایکسپیرینس ہے، یہ اس کا تعلق ہے ان آیات متشابہات کے ساتھ۔ تو اب 3 مقامات آپ کے سامنے آ گئے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مدثر۔ ایک چوتھا مقام بھی ہے، یہ سورہ حج کی ایک بہت مشکل مقام ہے، لیکن وہ اس کے تناظر میں آپ سمجھیں گے بہت آسان ہو جائے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔ اے نبی، آپ سے پہلے نہ ہم نے کوئی رسول بھیجا نہ کوئی نبی بھیجا، مگر جب بھی کسی کو بھیجا، جب اس نے اللہ کی آیات کی تلاوت کی تو شیطان نے اس کی تلاوت میں اپنی بات القاء کر دی۔ القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان نے اپنی بات اس کی تلاوت کے اندر شامل کر دی۔ اب دیکھیے یہ ایک جملہ ہے، اس کے بھی 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ شیطان نے اپنی بات نبی کی بات میں شامل کر دی، ایک معنی کیا ہے کہ نبی نے جو آیت پڑھی اس آیت کو ہی شیطان نے تبدیل کر دیا اور نبی کی زبان سے غلط الفاظ ادا کروا دیے۔ ٹھیک ہے، ایسی آپ تفسیر پڑھیں گے نا تو بعض لوگوں نے اس طرح کا بھی کیا ہوا ہے، اسے جا کے سورۃ النجم کے آخری حصے میں کا جو واقعہ اس کے ساتھ بھی جوڑا ہوا ہے۔ ایک معنی یہ ہے جو بعض نے کیا ہوا ہے، اللہ کی مراد یہ ہے بالکل نہیں۔ کیوں میں اتنی شدت سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ جو اللہ کی وحی ہوتی ہے یہ محفوظ ہوتی ہے، اس میں شیطان اپنا جو ہے نا پیغام شامل نہیں کر سکتا۔ قرآن جب اتر رہا تھا تو جو پیرے تھے، خود قرآن نے اس کا ذکر کیا، سورہ جن آپ پڑھیں کیسے پیرے لگائے تھے، خود جنوں نے بیان کیے ہیں۔ تو جب انہیں اتنا دور بھگا دیا گیا تو وہ اس میں اپنی بات کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ نبی کو معصوم بنا دیا گیا، شیطان اپنی بات نبی کی بات میں شامل کیسے کر سکتا ہے؟ نیور۔ فَأَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ کا پھر کیا مطلب ہوا؟ جس نے سنی اس کے دل میں شیطان نے القاء کر کے اس کے غلط معنی اس کے دل میں ڈال دیے۔ اب بات بالکل صاف ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ یہ جو میں نے پوری تمہید آپ کے سامنے باندھی، کتنا آسانی سے بات سمجھ میں آ گئی کہ جو اس کے معنی نہیں تھے، غلط تصور اس کے دل میں قائم کر دیا۔ تو اب یہاں جو نبی کی تلاوت میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ وہی آیت تھی، سننے والے نے سنا بھی وہی الفاظ، لیکن دل کے اوپر جو تصور قائم ہوا وہ غلط قائم ہوا۔ تو گویا وہ تصور کس نے قائم کیا وہاں کا؟ اب ایک اور فورس آ گئی، وہ شیطان نے قائم کیا۔ اب وہ وسوسے کی حقیقت کو بھی آپ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ القاء شیطانی کا مطلب بھی آپ کے سمجھ میں آ گیا، وہ الفاظ کی صورت میں نہیں ہوتا، تصورات کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور اب وہ ساری حدیثیں ادھر رکھ دیجئے کہ یہ دل جو ہے نا، اس کے شیطان تھوتھنی لگا کے رکھتا ہے، جب آپ ذکر کرتے ہیں تو تھوتھنی پیچھے ہٹا لیتا ہے، اور جب آپ غافل ہوتے ہیں تو وہ القاء کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ کی یاد اگر دل میں رہے گی تو شیطان سے دل پاک رہے گا، پاک رہے گا تو وہ غلط مفہوم سے آپ بچے رہیں گے، اور اگر وہ اس سے غافل ہو کے تو سوچ و بچار کریں گے، شیطان اپنا خیال بیچ میں ڈال دے گا۔ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ شیطان کو اللہ نے یہ موقع کیوں دیا، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، میں بیان کرتا رہتا ہوں سورہ انعام کی ان آیات کے آواز زخرف القول غرورا، یہ تو تقریباً میں نے سب کو یاد ہی کرا دیا ہے۔ مطلب جس نے نہیں بھی کوشش کی یاد کرنے کی، وہ مجھ سے سن کے اسے یاد ہو ہی گیا ہے۔ تو یہ اصل میں وہ یہ مضمون ہے
کہ اس کی حکمت کیا ہے، وہ اس وقت میں نہیں جا رہا، لیکن چونکہ وہ اس سے متعلق نہیں ہے، جو بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. ہمارے ہاں ایک کتاب لکھی تھی، ایک غلام جیلانی برق ہوتے تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی من کی دنیا، وہ خیر اس کے علیحدہ معنی تھے، لیکن ایک کتاب لکھی ہمارے مفتی شفیع صاحب کی، دل کی دنیا. تو یہ دل کی دنیا کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اس دل کی دنیا پہ پڑتے ہیں اثرات مسلسل. یہ دل ہر وقت جو ہے نا یہ ریسیپینٹ موڈ پہ رہتا ہے، ٹھیک ہے. یا تو اللہ کی طرف سے خیالات اس کے اوپر وارد ہو رہے ہوں گے یا شیطان کی طرف سے وارد ہو رہے ہوں گے، اور یہ حساس دل کے اوپر ہوتے ہیں. اور جس کا دم ہو گیا اور وہ بس پمپنگ مشین کے طور پہ باقی رہ گیا ہو، وہ خیالات سے پاک صاف آدمی ہوتا ہے، نہ اچھا خیال آئے نہ برا خیال آئے. جیسے اور یہ کتے بلے کا بھی یہی معاملہ ہے، اسے کوئی خیال نہیں آتا، بھینس کو بھی کوئی خیال نہیں آتا، گدھے کو بھی کوئی خیال نہیں آتا. بہت سے انسان بھی ہیں جنہیں کوئی خیال نہیں آتا، وہ بس چل سو چل ہیں. لیکن یہ کہ کچھ لوگ ہیں جن کے خیالات ہوتے ہیں، تو جن کے خیالات ہوتے ہیں وہ خیالات دو طرفہ ہوتے ہیں. شاعر لوگوں کو آمد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ وہ ایک بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے شہاب نامہ لکھا، تو ایوب خان نے کہا کہ بھئی اس میں ہمارا نام بھی شامل کیجیے، ہم بھی فیلڈ مارشل ہوتے ہیں. اس نے کہا جی کوئی نوکری پکی شکی کیجیے نہ کچھ، آخر پینا نہ ہوگا تو کوئی آمد کی کیفیت ہوگی. تو وہ تو بغیر 4 پیسے کے نہیں ہو سکتا. انہوں نے کوئی پتہ نہیں گریڈ 18 کی ملازمت دے دی. کئی مہینے گزر گئے، انہوں نے کہا کوئی کلام وضع فرمایا ہو تو ہمیں سنائیے، دل ہمارا بھی پشوری کیجیے. جواب آیا کہ سر آمد نہیں ہوئی ہے. ایک عرصہ بیت گیا، آمد نہیں ہوئی، وہ ریٹائرڈ کر دیے گئے. تو یہ آمد کا مسئلہ جو ہے نا یہ رہتا ہے، بغیر آمد کے شاعر اپنا کلام نہیں کہہ سکتا. اور غالب نے اس مضمون کو یوں بیان کیا ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. تو میں نے غیب کی دونوں سورسز آپ کو بتا دی. دل اگر زندہ ہے، کسی بھی درجے میں زندہ ہے، تو یا اس سورس سے خیال آ رہا ہوگا یا اس سورس سے خیال آ رہا ہوگا. خیال آ رہا ہوگا بائیں سے آئے یا دائیں سے آئے، دایاں بازو یا بایاں بازو، یہی 2 بازو ہیں جناب، یمین اور یسیر. تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ دل کو سیدھا کرنا کتنا ضروری ہے. خیر یہ مضمون اور بھی چلایا جا سکے، میں صرف دوسری طرف آتا ہوں چونکہ اب ہمارے پاس وقت بھی ایک حساب کا ہے. تو اب اصل میں بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا یہ انسانی دل کی پاکیزگی کا مطالبہ کرتا ہے. اس کے بغیر قرآن کے ذریعے سے آپ گمراہ ہوں گے. دل کا سیدھا کرنا بہت ضروری ہے، یہ خود قرآن کا مطالبہ ہے. اب یہاں سے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، پھر 2 طرف سے خیال آ گیا. ایک جملہ ہے، اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ پہلے آپ اپنا تزکیہ کراؤ، پھر اس کے بعد قرآن پڑھو. جب تک آپ کا کوئی مصفہ و مزکہ و مربع و پتہ نہیں جو بھی اس وزن پہ آپ شامل کرتے چلے جائیں، کوئی اس طرح کی شخصیت آپ کا تزکیہ نہیں کرتا، دل آپ کا پاک صاف نہیں کر دیتا، تو قرآن مجید کی آیات بینات جو ہیں وہ پتھر کے اوپر بارش کی مانند ہیں. پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. بات میں وزن ہے نا. ویسے کس کو اچھی لگی ہے، مطلب جس کو لگی ہے کہ ریزنیبل، اچھی لگی کا نہیں، اچھی تو شاید نہ لگی ہو، لیکن آپ جس کو ریزنیبل لگی ہے وہ ذرا تھوڑا سا مجھے فیڈ بیک دے دینا ہاتھ کھڑا کر کے. صرف 2 3 4 آدمیوں کو ریزنیبل لگی ہے. میرا خیال ہے اس کو پھر اب اس پر کوئی مزید بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ پہلے ہی سے سمجھدار ہیں. لیکن یہ آپ کی سمجھ مجھے لگتی ہے کہ وہ سلیم القلب ہونے کی وجہ سے ہے، اس کا شعور اور ادراک پوری طرح آپ کو نہیں ہے، اس لیے سمجھا دیتا ہوں، ویسے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، یہ استدلال بالکل غلط، یہ نتیجہ نکالنا بالکل غلط ہے. قرآن مجید ایک مکمل پیکیج ہے، یہ دل کی اصلاح بھی خود کرتا ہے، دل کی اصلاح کا سامان بھی. بس اس کے ساتھ جو ہے نا ہمارے حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیسٹرائل ضرور شامل کرتے ہیں، اس کے ساتھ ذرا کیسٹرائل شامل کرنا پڑے گا، اس کے بعد نہیں، اس کے بغیر نہیں. وہ کیسٹرائل آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ہے اصل میں ایمان بالآخرہ. یہ 2 چیزوں کا مجموعہ مل کے نا آپ کے دل کی اصلاح کر دیتا ہے، آپ کے دل کی شفا کا بندوبست کر دیتا ہے، زنگ اتارنے کا سامان کر دیتا ہے. بلکہ اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قیل ما جلاؤہا یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی وہ سمجھتے تھے یہ وہ والا زنگ نہیں ہے جو لوہے کو لگتا ہے، وہ تو ریگ مال سے صاف ہوتا ہے، وہ تو بندہ اسی وقت لیتا، اس ظاہر گرائنڈر مشین تو تھی نہیں، تو کوئی لیتے ہتھوڑی تیسا، کوئی وہ جو ہوتی ہے نا وہ چھینی، اس طرح کی چیز، سینہ کھولتے اور کڈ دل بار تیرا صاف کرنا ہے، ریگ مال لے کے بیٹھ جاتے، تو وہ سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب وہ والا زنگ نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس زنگ کو کیسے اتاریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، اس کا دور کرنے کا طریقہ کثرت و ذکر الموت، موت کو بکثرت یاد رکھنا، و تلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے کہ دل میں جو مرض ہوتا ہے نا، یا جو زیغ ہوتا ہے، یا جو زنگ ہوتا ہے، وہ یہ قرآن مجید اس کی شفا کر دیتا ہے۔ یہ ہے جسے قرآن تزکیہ کہتا ہے۔ وہ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر، آخرت کا انہیں یقین ہوتا ہے، یزکیہم، تو وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب یہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، میں چاہتا ہوں قرآن سے بھی ثابت کر دوں آپ کے سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن مجید میں، اور بغیر مخاطب کیے بھی ویسے بھی نیریٹ کیا گیا ہے بہت سے مقامات پر، کہ اے نبی جب آپ قرآن پڑھ کے سناتے ہیں تو جن لوگوں کے دل میں آخرت کا یقین نہیں ہے ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ یہ اب ایک نیا بیانیہ آ گیا ہے۔ اے نبی جب آپ تلاوت کرتے ہیں ان لوگوں کے سامنے قرآن کی کہ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، تو آپ کے اور ان کے درمیان ہم ایک پردہ طاری کر دیتے ہیں جو نظر نہیں آتا۔ یہ پردہ اور زنگ، اب اس کو یہاں پہ اصل میں اس زنگ کے لیے یا مرض کے لیے یا زیغ کے لیے یہاں ایک نیا لفظ آ گیا، وہ پردے کا لفظ ہے، لیکن یہ وہ پردہ ہے جو نظر نہیں آتا، یہ وہ زنگ ہے جو کسی الٹرا ساؤنڈ مشین میں نہیں آتا، ہے چڑھا ہوا ایک پردہ، مستور ہے، چھپا ہوا ہے۔ اور وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ان کے دلوں کے اوپر ایک ایسی آڑ پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اس کا فہم حاصل نہیں کر سکتے، وہ جو ہم منتقل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے دل پر مرتسل نہیں ہو پاتا۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں ثقل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ کان ان میں ثقل نہیں ہوتا، وہ وہی دل کے کان ہیں جو اس کا فہم حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں اس اسلوب میں بھی بہت سی جگہوں پہ آیا ہے، لیکن یہ جڑتا اسی کے ساتھ ہے، فی قلوبہم مرض ان کے ساتھ، فی قلوبہم زیغ ان کے ساتھ، لیکن یہاں اس کی تشریح میں اضافی بات آ گئی، یہ زیغ اور کجی آتی ہے یہ آخرت کا یقین نہ ہونے کے نتیجے میں۔ اب میں اسے تھوڑا سا اور کھولتا ہوں۔ جب آخرت کا یقین نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ جتنی ہماری استعدادات ہیں، جتنا ہمارا پوٹینشل ہے، جتنی ہماری کیپیبلٹیز ہیں، یہ ساری استعمال ہو رہی ہوتی ہیں دنیا کو ایکسپلائٹ کرنے میں، دنیا کو حاصل کرنے میں، دنیا میں آگے بڑھنے میں، دنیا کو خوب سے خوب تر بنانے میں، دنیا کو جنت بنانے میں، کیونکہ آخرت فوکس نہیں ہے۔ تو دنیا کی وہ محبت وہ شے ہے جو خول بن جاتی ہے کہ پھر وہ جو آخرت کے تصورات ہیں، جو حقیقی تصورات ہیں، وہ دل کے اوپر مرتسم نہیں ہو سکتے۔ اب یہ جو دنیا کی محبت ہے، اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے یہ انسان کے دل میں خود بخود کھبا دی گئی ہے، یعنی اس کے سافٹ ویئر میں شامل کر دی گئی ہے، انسٹالڈ ہے۔ اس کے لیے کوئی تردد کرنے کی، مولوی صاحب کا واز سننے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی اللہ کا کلام اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس میں بائی ڈیفالٹ جو ہے نا شامل کر دی گئی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، مزین کر دیا گیا ہے، کھبا دیا گیا ہے، اٹریکٹیو بنا دیا گیا ہے انسان کے لیے، عورتوں کی شہوت کی محبت کو، بیٹوں کی محبت کو، ڈھیروں سونے اور چاندی کے ڈھیر ہوں ان کی خزانے کی، ان کی محبت کو، گھوڑوں کی محبت کو، کھیتی کی محبت کو، چوپایوں کی محبت کو، یہ اس کے دل میں پیوست کر دی گئی ہے۔ اب وہ گھوڑے کی جگہ مرسیڈیز شرسیڈیز نئے ماڈل کی یہ وہ فلانا، اب اس میں یہ موبائل وغیرہ سارا شامل کر لیں، مال و دولت دنیا، رشتہ و پیوند، یہ سب شامل کر لیں، یہ محبت دل میں کھپ جاتی ہے، یہی زنگ لگا دیتی ہے، یہی زنگ لگا دیتی ہے۔
وہ آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے نا وہ 8 محبتیں 3 محبتیں تو بہت سنی ہوں گی نا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، تو یہی وہ 8 محبتیں، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا، وہ عشیرت میں وہ شامل کرنے قوم پرستی، نسل پرستی، تعصب جو یہ پیدا، تو یہ جو تعصبات، یہ مفادات، یہ جو محبتیں، یہ وہ خول بن جاتا ہے جس کے اندر وہ دل گھٹ کے رہ جاتا ہے۔ جب انسان کی سوچ پر یہ دنیا سوار ہو جاتی ہے، اب وہ تخیل اور تصور جو ہے نا وہ گہنا جاتا ہے۔ اب اس کو کیسے توڑیں گے؟ جو بڑے بہت اسٹرانگ شل ہے جس میں انسان کو قید کر دیا گیا ہے، اور اس کی میلان، طبعی میلان، جبلی میلان ان چیزوں کی طرف ہے، خود بخود آمادہ ہوتا ہے دل ان چیزوں کی طرف۔ کوئی نبی کی ضرورت نہیں۔ کوئی، آپ نے کبھی سنا کسی نے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کریں، میں دکان ٹائم پر کھولا کروں؟ نماز باجماعت کرانے والی جو وہ تو آپ کو مل جائیں گے کہ دعا کریں جی میں نماز پڑھنا شروع، خود بھی بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ توفیق دے میں نماز پڑھوں۔ کسی نے اللہ سے توفیق مانگی ہو، یا اللہ توفیق دے میں ٹھیک ٹائم پر جا کے دکان کھولوں، وہ تو پہلے ہی سے اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے۔ تو یہ جو توفیق ہے نا، جو یہ دنیا کی محبت کی توفیق، یہ انسان کے اندر ودیت کر دی گئی ہے۔ یہ دوسری توفیق کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، یہ شل توڑنا پڑتا ہے۔ اب اس شل کو توڑ، بڑی پیاری مثال ہے قرآن مجید نے جو دی ہے نا، میں وہ اس کو جوڑیں اصل میں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے اور اس کے روب سے دب جاتا، بیٹھ جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے سچ مچ پہاڑ پہ اتارنا تھا، یہ مثال ہے، اس کا مطلب کوئی اور مفہوم ہے جو تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو اس کے آگے پیچھے ڈھونڈے نا کیا سمجھانا چاہتے ہیں اللہ، اسی کے آس پاس ہی ہوگا نا جو سمجھانا چاہتا ہے، اس کے آس پاس ہوگا۔ اس سے پیچھے جائیں تو کیا بات ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ سے غافل ہو گئے، تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ اب جس چیز سے آپ غافل نہیں ہو سکتے وہ کیا ہے؟ پیٹ سے غافل ہو سکتے ہیں؟ بھوک لگتی ہے، ماں یاد کرا دیتی ہے، کہتے پیٹ میں چوہے دوڑتے ہیں، تو کیسے غافل ہوں گے آپ؟ اور باقی کیڑے اللہ نے رکھ دیے ہیں، آپ کا دل کرے نہ کرے کام کر کے چھوڑنا پڑتا ہے آپ کو۔ کیمیکل دماغ میں خود بنتے ہیں، نیوران خود حرکت میں آتے ہیں، ایکٹیویشن خود بخود ہوتی ہے، بندے کو کر کے پتہ لگتا ہے او میں کیا کر بیٹھا ہاں، پوری طرح پوزس کیا ہوا ہے اس نے انسٹنکٹس نے اور ارجز نے اسے، وہ ادھر ڈرائیو کرتی ہیں، اسے لے کے جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو غافل ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ دل کی دنیا سے، یہ جو دل کے یہ جذبات ہیں نا لطیف، اس سے بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ سے غافل ہوا، اپنے آپ سے غافل ہوا، اپنے آپ کو حیوان سمجھنے لگتا ہے، اب اس سے آگے نہیں سوچ سکتا، اشرف الحیوان سمجھ لے گا، بس اس سے آگے تو نہیں سوچ سکتا نا، ایوالوڈ اینیمل، بس یہاں تک ڈاروین فٹ بیٹھ گیا۔ تو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، تو ان کے اوپر کوئی آپ نے قدغن کیوں لگانی ہے؟ پھر فری سیکس سوسائٹی ہونی چاہیے، یہ تمیز جو ہے نا، رشتوں کی تمیز اور نعتوں کی، یہ کیا کوئی کتے بلے کو اس طرح کی تمیز ہوتی ہے؟ تو انسان کے اوپر اضافی یہ مصیبتیں لادنے کی کیا ضرورت ہے؟ آزاد کرو انسان کو ان بوجھوں سے اور ان جھنجھٹوں سے، اور وہ جدھر مرضی منہ مارتا پھرے۔ یہ ہوتا ہے بھول جانا، اپنا اصل مقام بھول جانا، اور اپنے آپ کو حیوان کے ساتھ ایسوسیٹ کر لینا۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دوزخ میں جاؤ گے، محنت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اب ایک بہت بڑی چھلانگ لگا کے نا اس کا انجام بتا دیا، یا دوزخ میں یا جنت میں۔ تو اب مصیبت یہ ہے کہ ہم تو جکڑے ہوئے ہیں اس کے اندر، تو یہ جو ہے نا، یہ جبلتوں کا یہ پہاڑ توڑنے کیسے؟ او بے وقوفو، یہ قرآن یہ پہاڑ گرا سکتا ہے، تو تمہاری جبلتوں کا پہاڑ توڑنا اس کے لیے کیا مشکل کام ہے؟ اب لعلہم یتفکرون جو کر کے اس کو جوڑ کے دیکھیں گے تو سمجھ آئی۔ اور پھر کیا ہوگا آگے؟ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی یہ صفات آگے بیان ہو رہی ہیں، ان کا کوئی پرتو اور کوئی عکس انسان کے دل میں رکھا ہوا ہے۔
سافٹ ویئر انسٹالڈ ہے، فنکشنل نہیں ہے. یہ قرآن کی غذا جب اسے ملے گی وہ فنکشنل ہو جائے گا، اس کے اندر وہ عکس آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا عکس اس کے اندر پیدا ہو جائے گا. صورت شمشیر دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے ہر لحظہ جو اپنے عمل کا حساب. تو یہ انسان کا اصل بلند مقام ہے، اس میں فرشتوں والی وہ صفات پیدا ہو جائیں گی. بیریئر بیچ میں کیا ہے؟ اب دیکھیں، بات زنگ سے چلی تھی، بن پہاڑ گیا ہے، اسٹرانگ مٹیریل شیٹ بن گئی ہے. وہ صرف زنگ ہی نہیں ہے، بہت اسٹرانگ شے ہے وہ. اس کو توڑنے کے لیے یہ آیات بینات ہیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ وہ آخرت کو یاد رکھتے ہوئے یہ جو ہے نا نسخہ کیمیا استعمال کرنے کے نتیجے میں وہ جو دل کے اوپر خول ہے یا جو زنگ ہے یا جو مٹیریل شیٹ ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، دنیا نظر آنا شروع ہو جائے گی، حقائق کھل جائیں گے. اب یہ میں اگر قرآن مجید کے مختلف مقامات بیٹھ جاؤں نا، اس کو جو ساری جگہوں سے اجاگر کیا گیا ہے وہ سارے اٹھاؤں تو رات ہماری ادھر ہی گئی. اب یہ سارا سن کے نا آپ جا کے ڈاکٹر صاحب کا درس سنیے گا. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ والزجاجۃ کأنہا کوکب درری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار. یہ دل ایسا ہوتا ہے جیسے پٹرول آگ پکڑتا ہے، جو ہی بات سامنے آ جاتی ہے دل فوراً اس کا عکس سامنے لے آتا ہے. یہ ہے اس کا مطلب. سمجھ آئی میری بات کی؟ نور علی نور، یہ نور پر نور ہوتا ہے. اس کو اقبال نے کہا ہے کہ یہ جو آپ اپنی یہ قربانیاں دیتے ہو نا، یہ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نور بصیرت حاصل ہوتا ہے. کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. اب آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے یا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کو سامنے رکھ لیں. دنیا کی محبت کا کون سا مظہر ہے جس کی قربانی اللہ نے ان سے نہیں دلوائی؟ رشتے، ناطے، تعلق، واسطے، جو بھی وسائل، ہر بیٹے، بیوی، کون سا مظہر ہے جس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے ان سے نہیں مانگی اور انہوں نے جب پوری کی؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم نے وہ سب پورا کیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو اللہ نے کہا میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا. اب تم اس انسانیت کے مرتبے پہ پہنچ گئے ہو، اب تمہیں وہ امامت ملے گی. تو یہ کہ اب ہمارے لیے یہ کس ذریعے سے ہوگا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو تمہارے پاس آ گئی ہے تمہاری رب کی طرف سے ایک ایسی نصیحت، دل میں اتر جانے والی بات، جو سینوں کے جو سینے کے اندر ہے جو شے اس کے لیے شفا ہے. تو دل کی بیماری کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، دل کا زیغ کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، دل کا پردہ کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا. یہ ایک ہی چیز ہے جس کی مختلف یہ ایکسپریشنز ہیں. اس سب کا علاج کیا ہے؟ آیات بینات. لِیُخْرِجَکُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. وہ جو دل اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے اس سے نکال کر روشنی میں لے کے آئے. اسی لیے میں نے کہا نا کتنے مقامات ہیں جن کی تشریح بہت، یہ اس کے لیے یہ ایک ماسٹر کی بن جائے گی. ہر مقام آپ کی یہ جتنی آیات متشابہات ہیں وہ کھلتی چلی جائیں گی، وضاحت ہوتی چلی جائے گی جب آپ اسے اس پیراڈائم میں دیکھیں گے. تو اب اس میں یہ ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ آپ کے دل سے دنیا کی محبت خود نکلتی چلی جائے. اور دوسری شے کیا ہے؟ نہیں نکلی لیکن آپ کا ارادہ بڑا مضبوط ہے، آپ چاہتے ہیں نکل جائے، تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں. ہو جانا کبھی کون سی مصیبت آ گئی، کبھی کون سی مصیبت آ گئی. اب ایک بندہ ہے اس کو دل میں اللہ سے مخلص ہے، اسے یہ ساری فلسفی نہیں آتی، پوری میتھڈولوجی سے واقف نہیں ہے، اس نے نماز شروع کر دی خلوص و اخلاص کے ساتھ، بھینس مر گئی ہے. اگلے دن دوسری بھینس مر گئی، 70-80 بھینسیں ساری مر گئیں، کٹے بھی مر گئے. آخر ایک کٹا بچا، وہ ٹیں ٹیں کر رہا تھا، اس نے کہا تو 2 نفلوں کی مار ہے. اب بندہ کہتا ہے یار میں نیکی کی طرف آیا تھا، یہ مصیبتیں پڑھنا شروع ہو گئیں. بھائی یہ مصیبتیں تزکیے کے لیے پڑھنا شروع ہو گئی ہیں نا. اب سمجھ آئی کہ تو 2 نفلوں کی مار ہے.
تو مطلب اگر آپ کو یہ ساری بات آتی ہوگی تو آپ اپنا اصلاح خود کر لیں گے، دنیا کی محبت کو دل سے نکال لیں گے، دل جگمگ جگمگ کرنا شروع کر دے گا، ادھر کی بات آپ کو سمجھ آنے لگے گی۔ اور اگر دل میں اللہ کی محبت کی بجائے دنیا کی محبتیں سمائی ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر قبول کر لیا ہے تو یہ دنیا کی محبتیں ایک ایک چھیننا شروع کر دے گا۔ بھینس مری، گائے مری، کٹا ہی رہ گیا، وہ بھی مر گیا، ٹھیک ہے۔ تو نہ وہ کیا ہے، غالب نے کہا تھا کہ کیا ہے، رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رازن کو، نہ لٹتا دن کو میں تو نہ رات کو یوں بے خبر سوتا۔ تو اب آدمی جو ہے نا بالکل اسے کوئی دنیا کی کوئی لالچ ہی نہیں رہی، اللہ کی بات سمجھنا کوئی مشکل ہی نہیں رہا، وہ دنیا بالکل سے آزاد ہو گیا۔ خیر جی، بہرحال یہ بڑا کیا کہوں میں آپ کو، وہ سنا دوں؟ پچھلے دنوں میں نے کہیں سنایا ہے، کسی کو بہت پسند آیا، تو وہ نہیں ہے اپنا اجرے شاہ مقیم والی بات؟ کس کس کو آتا ہے اجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے؟ آپ کو آتا ہے سارا؟ اور کسی کو آتا ہو؟ آپ کو بھی آتا ہے؟ وہ پیچھے بھی ہے، چلیں کچھ تو شوقین مزاج لوگ موجود ہیں سنایا جا سکتے۔ وہ یعنی وہ ظاہری طور پر جو بات کہی گئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ بھئی ایک جو ہے نا کوئی بیوی اپنے خامند کی موت کا مطالبہ لے کے جو ہے نا وہ کوئی نظر نیاز کر رہی ہے، اصل بات کوئی اور ہے، وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک پیر ہے، رائے سلوک میں چل رہا ہے، یہ اپنے دل کی شفا چاہ رہا ہے، تو یہ تو آج ہم کہتے ہیں نا قرآن مجید، پہلے اسی کے لیے تو یہ سارے جو ہے نا بندوبست کیے گئے تھے۔ اب وہ جاتے ہیں جناب، جو بھی شاہ مقیم جو بزرگ تھے ان کے مزار پہ، اجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کریں۔ یہ عورت نہیں ہے ویسے، وہ شاعر جو مرد تھا، ایک سالک ہے، اللہ کی راہ کا مسافر ہے، تو وہ اللہ سے عرض کر رہا ہے، میں بکرا دیاں گی پیر دا، یعنی نظر کروں گی پیر کے، صدقہ دوں گی پیر کے لیے، میرے سردا سائیں مرے۔ اب یہ سر کا سائیں ہم خامندی کو، مطلب آپ کو پتہ ہے یہ سرائکی علاقے میں سائیں، مینڈا سائیں، تو یہ جو مینڈا سائیں ہے یہ کہیں ہو جائے تو یہ جو یہاں پہ اصل میں وہ جو نفس امارہ ہے نا، جو ہمارا اصل امیر ہے، وہ سائیں ہے یہاں پہ۔ ہمارے ایک دوست تھے، کافی عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی، وہ پہلے تنظیم اسلامی میں ساتھ ہوتے تھے، پھر کہیں وہ جادی تنظیموں میں چلے گئے۔ تنظیم کا مبتدی رفیق بھی جو جادی تنظیم میں جاتا تھا وہ پورے کسی حلقے کا امیر بن جاتا تھا، اتنا تو ہوتا تھا، ان کو بھی امیر بنا دیا۔ تو انہوں نے کوئی چندہ شندہ اکٹھا کیا، خیر کرتے رہے۔ ایک پتہ نہیں 92 تھا یا نہیں، 92 نہیں، اس کے بعد کی بات ہے، کہیں بہت سیلاب آیا، نالا لے چڑھ گیا تھا، تو یہ ادھر ان بستیوں میں بھی گھس گیا جو راجہ بازار کے آس پاس تھے، ادھر ہی کہیں وہ کرائے کے مکان پہ رہتے تھے، اپنا گھر پیچھے گاؤں میں تھا۔ اب باقی لوگوں کے گھروں میں بھی پانی گھس گیا، ان کے گھر میں بھی گھسا، باقیوں کے گھر سے نکلا، ان کے گھر سے بھی نکلا، لیکن ساتھ نوٹ لے کے نکلا۔ اب وہ وہاں پہ تھے نہیں، دروازے سے جب پانی نکل رہا ہے ساتھ نوٹ بھی آ رہے ہیں، گلی ساری نوٹوں نوٹ ہو گئی۔ مسئلہ کھل گیا، بھائی ان کے گھر میں بہت پیسے تھے، اب کدھر سے آئے، کام کاج تو کوئی تھا نہیں، چندے کے پیسے تھے۔ بات پھیلی، ان کے جو ان کی تنظیم تھی ان تک بھی پہنچی، انہوں نے کوئی ان کی انویسٹیگیشن کی، کوئی امیر صاحب آئے، انہوں نے ساری جو ہے نا وہ تحقیقات کی۔ انہوں نے کہا تم نے پیسے گھر میں رکھے کیوں تھے؟ اس نے کہا مجھے میرے امیر صاحب نے حکم دیا تھا، اور وہ واپس چلا گیا۔ امیر کے حکم پر اس نے گھر میں رکھے ہوئے تھے، جا کے شاید امیر سے پوچھا ہوگا، وہ مکر گیا یا کیا ہوا، جو کچھ بھی ہوا۔ 2-3 ٹیمیں آئیں، اس نے کہا امیر نے حکم دیا تھا۔ وہ آخر کوئی جو بندہ آیا نا، اس نے کہا بھئی کون سے امیر نے تمہیں حکم؟ ہم نے فلاں سے پوچھ لیا، فلاں سے پوچھ لیا۔ وہ کہتے ہم نے نہیں کہا۔ کس امیر نے تمہیں کہا تھا؟ کہتا ہے میرا نفس امارہ۔ تو یہ امارہ امیر ہی سے بنا ہے نا، تو میرا خامد کیا حکم دے گا؟ میرا خامد تو میرا نفس امارہ ہے۔ میں بکرا دیاں گی پیر دا، میرے سر دا سائیں مرے۔ اور باقی تو آپ کو پتہ ہے، وہ ہٹی سڑے قرار دی جتھے دیوان نت بلے۔ اب یہ قرار جو ہوتا ہے نا بنیا، آپ کو پتہ ہے اس کا لالچ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ نفع اور نفع کے اوپر بیاج اور کیا وہ چلتا ہی رہتا ہے۔ دکاندار کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس کے بغیر دکان ہوتی نہیں ہے۔ اگر آپ کا یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے، دکان نہ کھولیے گا۔ دکان کھولنے کے لیے خاص وہ چاہیے، تو وہ اس کے بغیر تو نہیں چل سکتی۔ تو وہ پائی جوڑ کے وہ دریا بناتا ہے، قطرے قطرے سے دریا اس کا اسی طرح بنتا ہے، چھوٹا چھوٹا نفع۔
تو وہ اس کی سوچ ہی یہی ہوتی ہے، نفع تو تبھی ملتا ہے۔ تو وہ دو دیوا ہے نا، یہ دل میں لالچ کا دیوا یہ ہر وقت جلتا ہی رہتا ہے اس ہٹی کے اوپر، یہ کبھی دل سے دنیا کی محبت ختم نہیں ہوتی، یہ دیوا نت جلتا ہے۔ یہ ہٹی ٹوٹ جائے، ٹوٹ پھوٹ کے تباہ و برباد ہو جائے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سر دا سہی مرے، دوسرا یہ ہٹی ٹوٹ جائے، تیسری بات کیا ہے جی؟ کتی مرے فقیر کی ہاں یہ نہیں یہ کتی میرے خیال میں بعد میں آتی ہے، پہلے 2-4 مرن گونڈنا، 5-7 مرن گونڈنا، 2-4 نہیں 5-7 مرن گونڈنا، رہندیاں نو تاپ چڑھے۔ یہ دنیا کی زندگی بسر کرنے کے لیے خواہشات، دیکھیں نا آپ کی ڈرائیونگ فورس تو کوئی نہ کوئی ہوگی نا، تو خواہشات تو ضروری ہیں۔ وہ زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین، وہ 8 محبتیں، تبھی تو یہ ایکٹیویٹی ہے نا ساری دنیا کے اندر، بھاگ دوڑ ہے، نہیں تو بندہ اٹھے ہی نہ چارپائی سے، دل ڈھونڈتا ہے رات دن سوئے رہیں، ٹھیک ہے نا، وہ فرصت کے دار رات دن مل جائیں تو سوتے رہیں۔ تو اب یہ اٹھتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو کوئی شے تو کوئی کیڑے اندر اللہ نے رکھے نا، تو وہ جو خواہشات کی جو ہے نا وہ گنواڈنے میرے ساتھ ہی رہتی ہیں، تو وہ 5-7 تو مری جائیں۔ تو جو بیکار والی نا، خام خواہ دوسروں کے اوپر غلبہ پانا، شہرت کے لیے دولت اکٹھی کرنا، نمود و نمائش کے لیے فضول بیکار، یہ تو مر جائیں۔ کچھ وہ ہیں جن کے بغیر زندہ نہیں رہا جا سکتا، بیٹے ہیں ان کی محبت تو ہونی چاہیے، اولاد ہے، بیوی ہے اس کی محبت تو ہونی چاہیے، یہ جائز محبتیں ہیں، لیکن یہ کسی ڈسپلن کے اندر رہنی چاہیے۔ یہ ذوف کا شکار ہوں، رہندیاں نو تاپ چڑھے، یہ طاقتور اور توانا نہ ہوں، یہ ذرا کمزور ہوں، لاغر ہوں، تاکہ میں ان کے اوپر قابو پا سکوں۔ رہندیاں نو تاپ چڑھے، ہٹی مرے، ہٹی انہیں کیا، کتی مرے فقیر۔ اب یہ کتی مرے فقیر دی، یہ بہت اہم لفظ ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا، ایک جو فقیر ہے اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ دنیا تو ہوتی ہے، کوئی دنیا بھی نہیں ہوگی تو اتنی تو ہوگی نا میرے مرید کتنے ہیں کہ نہیں ہوگی؟ مطلب چلیں جو اقامت دین کی جدوجہد کر رہا ہوگا اسے اپنی جماعت کی تعداد بڑھانے کا شوق نہیں ہوگا، تو ہے تو یہ بھی دنیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میرا درس اچھا ہو جائے، یہ بھی دنیا، مجھے لوگ سنیں، یہ بھی دنیا۔ تو یہ فقیر کی دنیا ہے، دل کی دنیا ہے مگر فقیر کی دنیا ہے، یہ بھی مرے۔ اب بالکل یہی، اسی کو جو ہے نا اقبال نے بھی لیا ہے، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے غریبی میں ہوں میں امیر، لٹا دے میرے قافلے میں، لٹا دے اسے، لٹا دے کیا ہے، لٹا دے میرے قافلے میں اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ یہ بھی، یہ جو تھوڑی سی متاع فقیر ہے نا، یہ بھی لٹا دو، تب آپ کی جا کے وہ دل کی دنیا سرسبز و شاداب ہوگی، اس میں کلیئرٹی آئے گی، دل کی آنکھ کھلے گی۔ یہ قربانیاں دیے بغیر دل کی آنکھ نہیں کھلتی۔ اب اس سب کو ایک شعر میں سمویا ہے، کس نے؟ وہ جو ڈاکٹر صاحب سناتے تھے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے جو استاد تھے، ان کا جو شعر ہے، جو ان کے مرشد تھے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، جب تک دل میں کوئی ہٹی قرار دی ہے موجود، سردہ سائیں موجود، فقیر دی کتی موجود، او نہیں آتا۔ پہلے دل کو خالی کرو، جب یہ خالی ہو جائے گا، خلوت ہوگی، پھر وہ آئے گا، اس سے پہلے نہیں آتا۔ تو اب یہ یعنی پڑھ لو، سنیے ہو جان گلیاں میں مرزا یار۔ اب تو وہی بات ہے نا، مرزا یار تبھی آئے گا کہ جب گلیاں خالی ہو جائیں۔ وہی دوسرے شعر میں بھی تو وہی مضمون آیا ہے کہ اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو یہ خلوت آپ کو بنانی پڑتی ہے۔ تو قرآن میں اس پورے مضمون کو ذہن میں رکھیں تو علامہ اقبال نے اسے ایک اور انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ اب اصل میں دیکھیں یار، کدھر کدھر اس میں چلا گئے، علامہ اقبال کی لگی ہوئی ہیں۔ تو کہتے ہیں جزبہ قرآن زیغمی روبائی است، قرآن کے بغیر جس کا پوٹینشل شعر کا ہے نا، وہ بھی بس ایک لومڑ بن کے رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، پوٹینشل پر پیدا کیا ہے، تقدیر جسے کہتے ہیں، تقدیر پوٹینشل ہے، جو شے بھی اللہ نے بنائی ہے اس کی ایک تقدیر بنائی ہے، پھر ہر ایک شے جس کی جو تقدیر بنائی ہے اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ ڈائیورسٹی رکھی ہے، سب کی تقدیر ایک جیسی تو نہیں ہے، شاکلہ مختلف ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر بنائی ہے کسی کی، جس پوٹینشل پر اسے پیدا کیا ہے، اگر وہ پوٹینشل اس کا شیر کا ہے، اس کے ساتھ اگر قرآن آ کے ایڈ نہیں ہوا ہے، وہ بس لومڑ بن سکے گا، شیر نہیں بن سکے گا۔ جز با قرآن زیگمی روبائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است۔ قرآن کے نتیجے میں جو فقیری پیدا ہوتی ہے، یہ والی فقیری، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، یہ جو قرآن کے نتیجے میں یہ فقیری پیدا ہوتی ہے، یہ بندے کو شہنشاہ بنا دیتی ہے۔ یہ خود پورا ایک فلسفہ ہے نا جو بیچ میں آ گیا۔ جس شہنشاہ کے دل میں اگلی سلطنت فتح کرنے کا لالچ ہے، وہ اس سلطنت کو فتح کرنے کا قیدی ہے، غلام ہے، اپنی خواہش کا غلام ہے۔ جس کی کوئی خواہش ہی نہیں رہی، وہ آزاد آدمی ہے۔ کوئی سمجھ آئی؟ ہر شخص غلام ہے اپنی خواہشات کا۔ وہ امیر جو میرے دوست نے بتایا تھا، امیر نے حکم دیا ہے، تو وہ سب اپنے امیر کے ماتحت ہیں۔ اس امیر سے آزاد کون ہے؟ جس کی ساری خواہشیں ختم ہو گئیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو یہ اصل شہنشاہی کون سی ہے؟ جو قرآن مجید انسان کے دل کو دنیا کی ہر تمنا سے آزاد کر کے پیدا کرتا ہے۔ اور فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، قرآن جو فقیری پیدا کرتا ہے، یہ دو چیزوں کے مجموعے سے پیدا ہوتی ہے۔ اختلاط ذکر و فکر، ایک قرآن کی بکثرت تلاوت کرنا۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر کیا ہے؟ قرآن ہے نا۔ بکثرت اس کی تلاوت، وہی کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسرے نمبر پر کیا شے ہے؟ فکر کرنا، لعلہم یتفکرون، غور و فکر کرنا۔ یہ دونوں کا کمبینیشن ہے جو دل کے تزکیے کا باعث بنتا ہے، اور یہ جو رغبات دنیا ہیں، ترغیبات دنیا، ان سے انسان اوپر اٹھ جاتا ہے۔ اور فکر کامل نہ دیدم جزبہ ذکر، کوئی مفکر، کوئی فلاسفر، کوئی انٹلیکچوئل، اس کی سوچ کو میں نے کامل نہیں دیکھا اگر اس کے ساتھ قرآن شامل نہیں ہے۔ تو اس وقت دنیا جن لوگوں کی سوچ پہ چل رہی ہے، وہ اس ذکر سے آ رہی ہے۔ وہ جہاں بانی تو جانتے ہیں، جہاں بینی سے محروم ہیں، اسی لیے ایسے قوانین بنا دیتے ہیں جو انسانوں کے لیے سہانے روح ہوتے ہیں۔ تو یہ دل کی اس زنگ کو دور کرنا کتنا اہم ہے۔ قرآن کا فہم اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، آپ اپنے پوٹینشل کو اس کے بغیر پا نہیں سکتے، اور یہ دنیا کی محبتیں ہیں جو در حقیقت اس کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں۔ اور یہ دنیا کی محبتیں نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کثرت و ذکر موت کی جتنی زیادہ ذکر اور یاد ہوگی، قرآن مجید کی تلاوت، اور اس کا عملی مظہر کیا ہے؟ یہ بس اب آخری بات رہ گئی ہے۔ مجھے ڈسیپشن بھی ہو سکتی ہے کہ میرے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی، ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ اب کاؤنٹر چیک کیا ہے جس سے مجھے یقین ہو جائے کہ سچ مچ نکل گئی ہے؟ اس کی بات کوئی نہیں کرے گا، نیور۔ کیونکہ وہ جیسے نہیں ہوتا، آپ نے ضرب کا سوال کیا ہے، اب اس کی پڑتال کیا ہو گئی؟ اسے تقسیم کر کے دیکھیں۔ تقسیم کا سوال کیا، اس کی پڑتال کیا ہوگی؟ اسے ضرب دے کے دیکھیں، حاصل ہے تقسیم کو۔ تو اگر جواب صحیح ہے دونوں برابر ہو جائیں گے، نہیں تو غلطی ہے۔ اسی طرح مجھے یہ والی شے اچیو کر لی ہے میں، اس کی پڑتال کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میں تن من دھن لگا رہا ہوں یا بچا رہا ہوں، بچا کے رکھ رہا ہوں؟ تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ پڑتال جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا یا نہیں؟ اب اس کے ساتھ جوڑ لیں، اصل فسق کیا ہے جسے قرآن فسق کہتا ہے؟ اس دل کی دنیا میں اگر کوئی اور محبتیں جاگزی ہیں تو یہ فسق ہے۔ اور اس فسق کا پتہ کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اس فسق کو اللہ ظاہر کیسے کرے گا کہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے بندہ اندر سے فاسق ہے، اوپر سے تو دیندار ہے، اندر سے فاسق ہے؟ یہ جہاد میں کھلے گا، جو 300 واپس آ جائیں گے، جو پس و پیش کریں گے، جو آگے نہیں بڑھیں گے، جو موقع آئے گا قربانی کا تو دغا دے جائیں گے۔ یہ ہے فی قلوبہم مرض۔ اس لیے یہ مرض جو ہے نا، یہ نفاق کی طرف لے کے جائے گا۔ اور یہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے ہر ایک کا یہ والا پردہ تو کھول کے چھوڑے گا۔ اگر اس نے اندر کچھ اور چھپایا ہوا ہے، ظاہر کچھ اور کیا ہوا ہے، ظاہر کر کے چھوڑے گا، اسے نہیں اس کے بغیر نہیں چھوڑے گا۔
تم نے یہ سمجھا تھا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے گند کو کھولے گا نہیں کیا؟ اور ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑے رکھے جب تک کہ طیب میں سے خبیث کو چھانٹ کر علیحدہ نہ کر دے۔ کیوں؟ لوگوں کو نہیں پتا یہ اندر سے خبیث ہے، اس کا دل مردار ہے، بدبودار ہے۔ تو یہ آزمائش ہوگی کہ جو اس کی کیفیات کو ظاہر کر دے گی، جو اس کی اصل حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے آشکارا کر دے گی۔ قربانی سے پتہ چلے گا، دے سکا تو اس کا مطلب ہے وہ کامیاب ہے، نہیں دے سکا تو ناکام ہے۔ یہ اصحاب سبت کا بھی سوچیے گا نا، ان پر اللہ نے یہ مچھلی ہفتے کے باقی دن جو آنا بند کر دی تھی، تو کیوں بند کر دی تھی؟ اللہ کو معلوم تھا ان کے دل میں فسق ہے۔ اب اللہ نے قربانی ان سے جو ہے نا مشکل امتحان لے کر ان کے وہ دل کی کیفیت آشکارا کر دی۔ اس چیز کو آپ سمجھ لیجئے۔ جو آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 177 ہے، اس کا جب آغاز کرتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب درس کا، تو وہ کہتے ہیں کہ نیکی کی حقیقت کے بارے میں انسان کو 2 مغالطے لائق ہوتے ہیں۔ ایک مغالطہ یہ ہے کہ وہ نیکی کو اجزاء میں تقسیم کر دیتا ہے، حالانکہ نیکی ایک وحدت ہے، ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ آل اینڈ نن لا یہاں پہ اپلیکیبل ہے، یا تو نیک ہے یا نیک نہیں ہے۔ یہ اجزاء میں نہیں تقسیم کی جا سکتی کہ جی نماز میرا جو ہے نا فرض ہے تو چوری میرا پیشہ ہے، یہ دندہ نہیں چل سکتا۔ دوسری بات یہ وہاں وہ یہ کہتے ہیں نیکی کے بارے میں انسان کو جو دوسرا مغالطہ ہوتا ہے، وہ نیکی کو ظاہر سے متعلق کر لیتا ہے۔ اصل نیکی کی جو بنیاد ہے نا وہ اس کی باطن ہے، دل میں آپ کے جذبات کیا ہے، نیت کیا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے، اس کی جو رسم ہے ظاہری، مثلا نماز ہے، اس رسم کی اہمیت ہے کہ آپ کا رخ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف ہو، آپ باوضو ہوں، آپ کے کپڑے پاک ہوں، آپ کی جو ہے جائے نماز وہ پاک ہو، آپ نے تعدیل ارکان کیا ہو، یہ ساری اس کا ظاہر ہے، اس کی حفاظت کریں، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ لیکن اصل نماز کیا ہے؟ اقدام الی الشیء، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف آپ کا ذہن جائے۔ یہ والا اہتمام تو سارے منافقین بھی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ اس نماز میں نہیں اللہ کو یاد کرتے مگر تھوڑا سا۔ تو اصل میں نماز کی باطن ہے نا، جو اللہ کی طرف توجہ ہو، خلوص ہو، انسان کے ایمان کو نماز کے ذریعے سے جلا ملے، یہ اس کا باطن ہے۔ اس میں جو ہے نا انکسار ہو، تواضع ہو، خشوع ہو، خضوع ہو، یہ اس کا باطن ہے۔ خیر، بس اسی پر قیاس کر لیجئے کہ ہمارے آج کے دور کے مغالطوں میں سے ایک بڑا مغالطہ نیکی کو ظاہر سے متعلق سمجھ کر باطن سے بالکل صرف نظر کرنا ہے، اور بعض اعتبارات سے باطن ظاہر پر فوقیت رکھتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت تو اندر کی شے ہے، وہ تو باطن کی شے ہے، وہ تو کسی کو نہیں معلوم ہے۔ تو ظاہر سے باطن کی فوقیت تو حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ اب اس ساری بات کو سمجھیں تو وہ جو ایک قول ہے جو ہمارے ایک دانشور صاحب کی طرف منسوب ہے کہ جو کہتے ہیں تصوف ایک متوازی دین ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں کوئی تصوف کا اتنا حمایتی نہیں، مروجہ تصوف کا، لیکن یہ جو باطنی حقائق ہے ان کا انکار کرنا تو بالکل ہی حماقت ہے۔ تو جو صاحب یہ کہتے ہیں کہ تصوف دین متوازی دین ہے، ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ یہی اصل دین ہے۔ یہ آپ کا ایک متوازی ڈسیپشن ہے جس کو آپ دین سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ جو دین کا ظاہر ہے، یہ دین کی جو رسم ہے، اگر اس کی وہ روح باقی نہ رہے تو اس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو وہ دین کی اگر وہ روح مر گئی ہو تو دین کے ظاہر کا اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس بات کو اگر آپ سمجھ لیں تو وہ آپ کو پورا یہ جو تکفیری سوچ ہے، پورا یہ جو خارجیت کا وہ جو یہ تو اب فتنۃ الخوارج اور یہ وہ شروع کر دیا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہنے والے خود بھی خارجی ہوں، یہ تو نہیں، وہ ساری بات اصل میں یہی ہے۔ کچھ لوگ ظاہراً بہت نیک نظر آتے ہیں، دین کے اس باطن کے اعتبار سے زیرو ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے، مطلب ان کے اعمال دیکھ کے تمہیں اپنے اعمال حقیر معلوم ہوں گے، ظاہری اعتبار سے اتنا بلند و بالا کردار ان کا نظر آ رہا ہوگا، لیکن وہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکلا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ظاہر کی ساری چیزیں پوری ہیں، داڑھی بھی پوری ہے،
اور جو ہے نا وہ خشوع و خضوع ہے، ماتھے کے اوپر وہ بھی ہے، کیا ہوتا ہے وہ محراب بھی ہے، بعض ٹھگ تو خود بھی ڈال لیتے ہیں، نفاست بھی ہے، کپڑے بھی وہ بہت ہی جو ہے نا چمکیلے، اور وہ امامہ کا جو ہے نا ہر طے جو ہے نا بالکل جچی تلی ہے، سب کچھ پرفیکٹ، معلوم ہوتا ہے فرشتہ آ رہا ہے۔ میں ایک ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی، دور سے ہی نورانیت ٹپک رہی ہے، جیسے ابو لہب کی ٹپک رہی تھی، چھلک رہی ہے، بلکہ جھلک رہی ہے، جو بھی آپ اس کے لیے الفاظ استعمال کریں۔ دل کی دنیا بدبودار، دنیا کے کتوں والی وہ سارے قرار دی ہٹی بھی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سر دا سائیں جو ہے نا فل فلج اپنے جوبن پہ ہے، اور کچھ نہیں تو جو ہے نا فقیر کی کتی تو ٹوں ٹوں کیے جا رہی ہے، وہ تو مک کے نہیں دے رہی، معلوم ہے اندر سے تو کھانا کھا لیے۔ تو اب مجھے بتائیں پھر دین کا اصل کیا ہوا؟ یہ متوازی دین ہی اصل دین ہے۔ یہ پھر وہ بات ہوئی وہ جو مولانا روم نے کہی تھی کہ دین کا جو مغز ہے وہ تو ہم نے لے لیا ہے، باقی ہڈیاں کتوں کے آگے ڈال دی ہیں، تو اس پہ بے شک ٹوں ٹوں کرتے رہیں۔ تو اصل شے ایثار ہے، خلوص ہے، قربانی ہے، یہ ہے اللہ کی محبت، ہر محبت پہ بالا تر ہو جائے، یہ ہے یہ دین کے وہ اصول ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دائمی ہیں۔ شریعتیں تو ظاہر تو بدلتا رہا ہے، شریعت موسوی اور ہے، شریعت محمدی اور ہے، ان اصولوں میں کبھی تغیر نہیں ہوا، کبھی تبدل نہیں ہوا، کبھی ان کو جو ہے نا تبدیل نہیں کیا گیا۔ تو اصل دین تو وہ ہے، جو کہتے ہیں آدم سے لے کے حضور تک دین تو ایک ہے، شریعتیں مختلف ہیں، تو گویا رسم تبدیل ہوتی رہی ہے، دین کبھی تبدیل نہیں ہوا۔ تو دین تو اس شے کا نام ہے جس کو اس دور میں ہم بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کا تعلق وہ دل کے زنگ کے ساتھ ہے، اور دل کا زنگ کا مطلب دنیا کی محبت ہے، اور دنیا کی محبت کا مطلب حقیقت پر حجاب ہے، کشف المحجوب اصل میں وہ اسی حقیقت کو آشکارا کرنے کے لیے یہ جو متاع الغرور، ایک دھوکے کی متاع ہے، اس کو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی حقیقت ہے، ڈسیپشن اور کس سے کرنا ہے، دھوکے میں ہیں، غرور میں ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس پر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری جو بھی دینی تحریکیں ہیں وہ اس کی طرف، وہ ظاہر کی طرف توجہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس چیز کی طرف جو ہے نا وہ توجہ کم ہے، اور شاید ناکامی کی دیگر وجوہات کے علاوہ سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ توجہ کی طالب حقیقت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔